बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन सलाम उन शहदा को जो आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद हो गए, और आज के दिन हमें इस अहद का इरादा करना है कि आने वाले दिनों में हम एक कौम बन सकें और ऐसे दुश्मनों के ख़िलाफ़ हम मजबूत हिकमत अमली के ज़रिए उनका कला कमा कर सकें। आज के प्रोग्राम में बात का आगाज़ करेंगे सियासी सूरत हाल के हवाले से और खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन में हवाले से कि इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें जो मार्के में इस वक्त मौजूद थीं वो कितने अपने अहदाफ हासिल कर पाई हैं और क्या इससे मुस्तकबिल की समत का तयन हो जाएगा। इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। परवेज़ रशीद साहब, बहुत मशकूर हैं इस हवाले से आपका वक्त देने के लिए। आज के इलेक्शन में अभी तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं, आपकी पार्टी के उम्मीदवार को इस वक्त सबकत हासिल है। क्या समझते हैं, क्या इसका नतीजा आने वाली सियासत और आने वाले मार्के पे असरअंदाज हो सकेगा? जी, सिर्फ सबकत हासिल नहीं है बल्कि उन्होंने एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है। रिकॉर्ड ये है कि 2018 के इंतखाबात थे, उसमें हम ये इंतखाब जीते थे, लेकिन वो हमारी बढ़तरी तकरीबन 3500 वोट की थी। अब इस वक्त अभी पूरा नतीजा नहीं आया और 60-70 पोलिंग स्टेशन भी बाकी रहते हैं, लेकिन हमारी बढ़तरी जो है वो 11-12 हजार वोट से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ना सिर्फ हमें बढ़तरी हासिल है बल्कि जनरल इलेक्शन के मुकाबले में 3-4 गुना ज्यादा बढ़तरी हमें हासिल है। तो ये एक तस्वीर है जो मुस्तकबिल का नक्शा जरूर बनाती है कि पाकिस्तान का वोटर जो है उसका रुझान इस वक्त क्या है। रशीद साहब, आपकी बढ़तरी बिल्कुल पहले से ज्यादा है। पीपल्स पार्टी भी पहले से इस वक्त तक के नतीजे के मुताबिक पहले से ज्यादा वोट लेके गई है। पीपल्स पार्टी के ऊपर वोट खरीदने का इल्ज़ाम लगाया गया, अता तारड़ साहब ने कुछ वीडियोस भी सामने लेकर आए। तो आप क्या समझते हैं, पंजाब में पीपल्स पार्टी दोबारा सरवाइव करने के लिए खुद से कुछ कर रही है या उनको किसी तरफ से आशीर्वाद है? मैं तो जो बज़ाहिर चीजें नजर आ रही हैं, एक सियासी जमात है, सियासी जमात को पूरा हक हासिल होता है कि वो अपना कोशिश करे, जोर लगाए, और लेकिन ये कोशिश जो है ये वोटर का दिल जीतने के लिए होनी चाहिए, उनकी जेबें भरने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक तो दिल जीतने वाली तो कोई बात उन्होंने नहीं की जिससे मैं ये समझूं कि पाकिस्तान के लोगों के, अवाम के दिल जो है वो जीतने वाली कोई उन्होंने ऐसी प्रोग्राम दिया है या मंशूर दिया है या सिंध में उन्होंने कोई ऐसा काम दिखा दिया हो, कारनामा दिखा दिया हो कि दूसरे सूबों से लोग कहें कि जहाँ पे उनकी हुकूमत है, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी कारकर्दगी है, तो ऐसी हुकूमतें हम अपने सूबे में भी बनाएं या उनके लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा हों। तो बज़ाहिर मुझे ऐसी कोई चीज अभी तक नजर नहीं आई। ये मैं एक सियासी कारकुन के तौर पर एक तजिया जो है वो अपना दे रहा हूँ। तो परवेज़ रशीद साहब, फिर वजूहात क्या हैं? अगर NA 133 के इलेक्शन के नताइज भी देखें, उसमें भी उनके वोट बड़े हैं और कमोबेश 100% से ज्यादा बड़े हैं, तो फिर इस पॉपुलैरिटी की वजह क्या है? मैं नहीं समझता कि इसको हम अभी पॉपुलैरिटी का नाम दे सकते हैं। पॉपुलैरिटी का नाम हम तभी देंगे जब जनरल इलेक्शन हो, और क्या पूरे मुल्क में अगर उनके वोट बढ़ेंगे तो फिर जरूर उस पर गौर करना चाहिए कि बगैर किसी प्रोग्राम के और बगैर किसी कारकर्दगी के कैसे उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। फिर उस जादू को दूसरों को भी समझना चाहिए और उस जादू को हासिल भी करना चाहिए। लेकिन अभी तक देखिए ना, जिस इलेक्शन का आप हवाला दे रहे हैं वहाँ पे तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार नहीं था, वहाँ पे तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं था, वहाँ पे जमात इस्लामी का उम्मीदवार नहीं था, वहाँ पे वो जो वहदतुल मुस्लिमीन है उसका उम्मीदवार नहीं था, मिली मुस्लिम लीग एक है उसका उम्मीदवार नहीं था। और जरा दूसरे बाई इलेक्शन देखिए जिनमें मिली मुस्लिम लीग भी छलांग लगाती है और वहदतुल मुस्लिमीन भी मौजूद होती है और तहरीक लब्बैक भी मौजूद होती है, तो ये सारे गैर हाजिर थे, लेकिन इन सबके दफ्तर भी खुले थे और इनके सियासी कारकुन जो हैं वो अपनी भागदौड़ भी कर रहे थे। तो उन सब ने मिलकर शायद एक आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाई हो कि एक दफा मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे सख्त वक्त
देते हैं, तो सब ने मिलकर अपना पूरा जोर लगा लिया, और ये उनका पूरा जोर था। जो वोट उनको मिले हैं सब जमातों का पूरा जोर था, ये किसी एक जमात का नहीं था। परवेज रशीद साहब, अयाज सादक साहब की लंदन जाना, फिर उनके वापसी पे बहुत से तज्जियाकारों का यह कहना था कि ये फैसला हो चुका है कि अब पंजाब में तब्दीली के लिए मुस्लिम लीग नून जो है वो अदम इत्माद की तरफ जाएगी, कोई अपनी गेम जो है वो तेज़ करेगी। इसमें कोई हकीकत है? देखिए, हमारे सारे ऑप्शंस हैं और हमारे सारे ऑप्शंस बिल्कुल खुले हैं, और उनमें से किस ऑप्शन को किस वक्त हम इख्तियार करते हैं इसका फैसला तो पार्टी करेगी। लेकिन ये सारे ऑप्शंस जो आईनी और जमहूरी कानूनी इख्तियार देते हैं सियासी जमातों को कि वो इख्तियार कर सकें, पार्लिमानी पॉलिटिक्स के ये टूल्स हैं, और पाकिस्तान पार्लिमानी पार्टी के इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करने का हक हमें आइन देता है, और ये हक हमारे पास मौजूद है। हमने इसे कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसका फैसला पार्टी ने करना है। अभी इस तरह जब वो मकाम आएगा तो इसका फैसला भी कर लिया जाएगा। परवेज रशीद साहब, अगर हम देखें माजी करीब की सूरत हाल को, तमाम अपोजिशन जमातें एक तरफ थी और हुकूमत एक तरफ थी, लेकिन मौजूदा सिनेरियो के अंदर अपोजिशन जमातें एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी बैड गवर्नेंस का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। आप क्या समझते हैं, इस तरह के तंज और नश्तर बरसाने से वफाकी हुकूमत सेफ जोन में नहीं चली गई? वफाकी हुकूमत के बारे में तो मुत्तफिक हैं ना, हम भी मुत्तफिक हैं और बाकी सारी सियासी जमातें भी मुत्तफिक हैं। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी के फिर तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। वफाकी हुकूमत इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है, इस पे हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। बाकी हम सियासी जमातें हैं, हमारे आपस में मंशूर अलग-अलग है, हमारी कारकर्दगी अपनी अपनी हो सकती है, और फिर हमारे मफादात अपने अपने हैं। उन्होंने भी इंतखाब में हिस्सा लेना है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हमारे मुकाबले पे इलेक्शन लड़ते हैं, हमने भी इंतखाब में हिस्सा लेना है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम उनके मुकाबले पर इलेक्शन लड़ते हैं। तो ये तो एक आम बात है, जो सियासी जमातें इंतखाब में हिस्सा लेती हैं वो एक दूसरे पर तनकीद भी करती हैं। लेकिन जहां तक हुकूमत की कारकर्दगी का सवाल है, उस पर तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक ही तरह सोचती हैं। परवेज रशीद साहब, सुनने में आ रहा था पहले कि 25 दिसंबर को मियाँ साहब पाकिस्तान आ सकते हैं, फिर जनवरी। मियाँ साहब की वापसी का क्या प्लान, आप क्या समझते हैं? मियाँ साहब की वापसी कब तक मुमकिन है? मियाँ साहब की वापसी का फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी, और वो मुस्लिम लीग नून जब उनकी वापसी का फैसला करेगी तो हम किसी बंद कमरे में छुप के नहीं करेंगे, हम अपना इजलास बुलाएंगे, उसके एजेंडे पे ये चीज मौजूद होगी, और आप लोगों की मौजूदगी में फैसला करके हम आपको बताएंगे कैमरे के सामने। लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून मुनासिब नहीं समझती कि हम इस मसले को ज़ेरे बहस भी लाएं। अच्छा परवेज साहब, आप क्या देख रहे हैं, 2022 या 2023 इलेक्शन का साल? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी सियासत जो है वो बहुत सी करवटें बदल रही है, और उसमें मैं इस तरह की पेशन गोई, जैसे स्टेशन पे बैठे हुए तोते से पेशन गोइयां कराई जाती हैं, वो करने की पोजीशन में तो नहीं हूं। लेकिन अदम इस्तेहकाम है बहुत बड़ा पाकिस्तान में, सिर्फ हुकूमत का ही और सियासी अदम इस्तेहकाम ही नहीं है, या पार्लिमानी अदम इस्तेहकाम ही नहीं है, बल्कि हम माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुए हैं, हम समाजी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुए हैं, हम मजहबी रवादारी के अदम इस्तेहकाम का शिकार हुए हैं। तो हमारी बहुत सी फॉल्ट लाइन्स हैं पाकिस्तान की सियासत में। बैनुल अक़वामी दुनिया के साथ हमारे मामलात जो हैं उसमें भी कोई अच्छी खबर नहीं है। दुनिया के मुख्तलिफ दरअल हुकूमतों से हमारे बारे में जो राय दी जा रही है वो कोई बहुत मुस्बत राय नहीं होती। दुनिया को हमसे शिकायतें हैं और हम दुनिया से शिकायतें करते फिर रहे होते हैं। तो ये इतनी फॉल्ट लाइन्स हैं पाकिस्तान की, जो बैनुल अक़वामी सियासत में मौजूद हैं, जो रीजनल सियासत में मौजूद हैं, और फिर जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जहतों से मौजूद हैं। तो इतनी फॉल्ट लाइन्स में किस वक्त किसका पैर किस चीज पे गिरे और उसका क्या नतीजा निकले, वो
پرویز رشید صاحب، آپ سیاسی عدم استحکام کی بات کر رہے ہیں. موجودہ صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے تو تمام سیاسی جماعتوں میں تقسیم پائی جاتی ہے. آپ زیرک سیاستدان ہیں، آپ کی نظر سیاست پہ کافی گہری ہے. کیا آپ نے ماضی میں کبھی ایسی تقسیم دیکھی ہے؟ اور جو موجودہ تقسیم ہے اس سے عوامی مسائل اجاگر کرنے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں ضرور ایک دوسرے پر تنقید کرتی ہیں، لیکن جہاں تک حکومت کی کارکردگی ہے اس میں تو کوئی تقسیم نہیں اور سب ایک ہی طرح کی سوچ رکھتے ہیں. آپ بلاول کی تقاریر سن لیں یا میری پارٹی کے کسی رہنما کی تقاریر سن لیں یا عوامی نیشنل پارٹی کے کسی رہنما کی یا ایون جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی تقاریر سن لیں، آپ نام ہٹا دیں تو بتانا مشکل ہوگا کہ یہ مولانا صاحب تقریر فرما رہے ہیں یا بلاول صاحب تقریر فرما رہے ہیں یا خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں یا شہباز صاحب کا بیان ہے یا یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیان ہے. حکومت کے بارے میں سب کی سوچ ایک جیسی. رشید صاحب، الیکشن 19 تاریخ کو 19 دسمبر کو الیکشن ہے KPK کے اندر اور بڑا الیکشن ہے بلدیاتی، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر وہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا تو PTI جو ہے وہاں سے اس کا صفایا لگ جائے گا. لیکن اگر وہ الیکشن اسی طرح سے ہوا جس طرح اسپیکر قومی اسمبلی کی ویڈیو آڈیو سامنے آ گئی ہے اور جس پہ الیکشن کمیشن نے انہیں دلال بھی لیا ہے کہ اتنے ارب میں ادھر خرچ کر دوں گا اور اتنے ارب میں ادھر خرچ کر دوں گا، تو پھر وہ الیکشن کو اگر ہائی جیک کیا جائے گا تو اس کے اپنے سیاسی نتائج ہوں گے اور جو جس عدم استحکام کی میں بات کر رہا ہوں اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. بہتر ہے کہ لوگوں کو آزادانہ طریقے سے اپنا فیصلہ کرنے دیا جائے، اپنی مرضی کے بلدیاتی نظام کے نمائندے منتخب کرنے دیے جائیں اور اس کو پیسے سے اور ترقیاتی سپریموں کے لالچ سے اور دھاندلی اور دھونس دونوں استعمال کر کے حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے. پرویز رشید صاحب، PDM جماعتوں نے مارچ کے اندر مہنگائی مارچ کرنے کا اعلان کیا، جبکہ وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں عالمی مارکیٹ میں استحکام دیکھنے میں آئے گا جس سے مہنگائی میں کمی واقع ہو جائے گی. فرض کر لیجئے 2-3 ماہ میں اگر مہنگائی کم ہو جاتی ہے تو پھر کیا اپوزیشن جماعتیں اپنے مارچ کو ملتوی کر دیں گی یا پھر نام تبدیل کر دیا جائے گا؟ یہ 90 دن میں تبدیلی کا وعدہ تو انہوں نے کیا تھا اور وہ 90 دن اب 900 دنوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، تو اگلے 60 دن بھی وہی کچھ ہوگا جو پچھلے 900 دنوں میں ہوا ہے. تو اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ مارچ تک یہ کوئی معجزہ دکھا دیں گے، بلکہ مارچ تک یہ مزید صورتحال کو خراب کریں گے. ابھی آپ کے بھی علم میں ہے اور آپ کے علم میں زیادہ ہے کہ ایک منی بجٹ آ رہا ہے جی. تو جو منی بجٹ آئے گا آپ کا خیال ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا صورتحال بہتر ہوگی اقتصادی طور پر؟ اور ابھی آپ نے جو اپنی پالیسی میں چینج لائے ہیں اس کے نتیجے میں تو انڈسٹری بند ہونی شروع ہو گئی ہے. آج گیس نہیں ہے انڈسٹری کے پاس، را مٹیریلز نہیں ہے، را مٹیریلز امپورٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور ہماری ساری انڈسٹری امپورٹڈ را مٹیریل پہ ملتی ہے. صحیح. اور اسی طریقے سے کھاد میسر نہیں ہے، کسانوں کو لوگ دربدر ہو رہے ہیں کھاد کی ایک بوری کے لیے. تو اس موسم میں جس میں بارشیں ہونی چاہیے تھیں بارش نہیں ہوئی، کھاد ملنی چاہیے تھی کھاد نہیں مل رہی، اس کا مطلب ہے کہ گندم کا بحران آئے گا، اس کا مطلب ہے صنعتی پیداوار کم ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ بے روزگاری بڑھے گی، چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا. یعنی موجودہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گا پرویز صاحب، رانا شمیم والا کیس جو ہے وہ ایفیڈیوٹ والا کیس وہ بالکل قریب تر قریب جاتا جا رہا ہے اور پیر کے روز ان کی دوبارہ سماعت ہے، بند لفافہ چیف جسٹس صاحب کو مل چکا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو عدالت میں ایک مقدمہ ہے اور میں عدالت کے میں جو مقدمے ہوتے ہیں ان پہ گفتگو کرنا میرے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. رانا شمیم صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی تک جو باتیں کی ہیں وہ آپ نے بھی سنی ہیں، میں نے بھی سنی ہیں، وہ اپنے اس ایفیڈیوٹ قائم ہیں. انہوں نے انکار نہیں کیا کہ انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ نہیں دیا اور میرے لیے تو بہرحال جب اتنے پہلے چیزیں آ چکی تھیں، شوکت صدیقی صاحب کا بیان آ چکا ہے، ثاقب نثار صاحب کی آڈیو آ چکی ہے، پھر وہ ہمارے DIG جو ہوتے تھے FIA کے ان کے بیانات آ چکے ہیں، تو اتنی چیزوں کے ساتھ اگر یہ ایفیڈیوٹ میں بھی جو کچھ کہا جا رہا ہے تو مجھے تو اس پہ اس لیے شک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سارے
شہادتیں اور گواہیاں جو وہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہیں. پھر سزا دینے والے جج صاحب کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے. تو اتنی چیزوں کی موجودگی میں اس پہ تو شک نہیں کروں گا. شمیم صاحب یہ کہتے یا نہ کہتے، یہ باتیں ہم سب کے علم میں آ چکی ہیں اور ان کی بڑی دستاویزی قسم کی شہادتیں ان کی موجود ہیں. اور شاید اسی لیے حکومت جو ہے وہ اس مقدمے کے اوپر بہت زیادہ اچھل کود بھی رہی ہے، اور کبھی انہیں ECL پہ ڈالنے کی باتیں ہوتی ہیں اور ڈرانے دھمکانے کی باتیں انہیں ہوتی ہیں. یعنی اس وقت بیان حلفی کے اوپر وفاقی حکومت کی جو بوکھلاہٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر شواہد ہیں، آپ کو اس سے بہتری کی توقع ہے. بہت شکریہ پرویز رشید صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، دیگر سیاسی ایشوز پہ بات کریں گے شارٹ بریک کے بعد. کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین، احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میاں محمد شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 4 جنوری تک توسیع ہو چکی ہے. تو گرفتاری کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں چل رہی ہیں. کیا گرفتاری متوقع ہے؟ اگر گرفتاری متوقع ہے تو پھر اس حوالے سے آئندہ کا پلان کیا ہے؟ مرکزی جو سیاست ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، وہ لندن میں اس وقت مرکز نگاہ بنی ہوئی ہے. تو آنے والے دنوں میں حکمت عملی پاکستان مسلم لیگ نون کی کیسی بہتر دکھائی دیتی ہے؟ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. رانا صاحب، نون لیگ کے اہم فیصلے آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے اور ابھی سے اس کا فریم ورک کیا تیار کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یا سر 2 چیزیں تو بڑی کلیئر ہو گئی ہیں کہ اس سے پہلے ہم پرویز رشید صاحب سے بات کر رہے تھے. پہلے مسلم لیگ نون کہتی تھی کہ ہم پنجاب میں کسی تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں. یاد ہے؟ یہ بالکل ان کا ہوتا تھا. اور وہ کہتے تھے پنجاب میں ہم کیوں تبدیلی لائیں، ہم پنجاب میں تبدیلی کیوں لائیں، ہمیں کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن اب پرویز رشید صاحب نے کہا جی ہمارے پاس آپشن موجود ہیں. اور جب میں نے پوچھا کہ ایاز صادق صاحب کی واپسی پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے کچھ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس آپشن موجود ہے. پرویز رشید صاحب ہمیشہ بات سیدھی کر دیتے ہیں نا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پنجاب میں تبدیلی نہیں لا رہے، انہوں نے یہ نہیں کہا پنجاب میں تبدیلی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ہر آئینی آپشن، آئینی قانونی آپشن موجود ہے اور ہم کچھ کر سکتے ہیں. اس کا تعین وقت آنے پہ کریں گے. وقت کون سا ہوگا میں اب اس کو کہتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے، ان کے پاس پہنچا ہے کہ اگر آئندہ بلدیاتی الیکشن، اگر آئندہ قومی الیکشن ہم نے لڑنا ہے، ہم نے جیتنا ہے، تو ہمیں پیپلز پارٹی کے بغیر پنجاب کے اندر تبدیلی کے لیے ایک کوشش کرنی ہوگی. اس میں انہوں نے کہا جی ہم اگر تحریک انصاف کا ایک درہ جو ہے اس کو توڑ لیتے ہیں. ان کو یہ یقین دہانی کرائی گیا کہ تحریک انصاف کا کچھ لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم پیپلز پارٹی کے بغیر ہی پنجاب کے اندر تبدیلی لائیں یا نہ لائیں اتنا بڑا ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جس سے آنے والے وقت میں ہمارا ایک بڑا وزن بن جائے گا اور یہ تاثر ختم ہو جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے بغیر ہم تبدیلی نہیں لا سکتے. لیکن وہ جن کی طرف اشارہ دے رہے ہیں ان کے سربراہ تو وزیر اعظم عمران خان کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں ٹویٹر. جی بالکل، وہ کہہ رہے ہیں ان سے ہٹ کے بھی ہے. وہ میں انہوں نے کہا یہ جہانگیر ترین سے ہٹ کے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رابطوں میں. یہ مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ اس دعوے کے بعد اب صورتحال کس طرف جا رہی ہے. اب میری اطلاع یہ ہے کہ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے ریفرنس میں جو پیش کیا گیا اس میں میاں شہباز شریف صاحب کو گناہ گار قرار دیا گیا ہے اور ایف آئی اے بھی کہتی ہے ہمارے پاس بڑے ثبوت ہیں، باقی معاملات بھی دیکھ رہے ہیں. تو ان معاملات میں یہ بھی خدشہ ہے کہ شہباز شریف صاحب گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کا کیوں نہ اس سے پہلے ایک ایسا سیاسی ماحول بنا دیا جائے کہ جس سے بہت سے اداروں پہ پریشر بھی پڑے اور حکومت اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اپنے تئیں کوششیں شروع کر دے اور جو اپوزیشن کے خلاف محاذ رہی ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے. اب میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ برطانیہ میں ایک اجلاس بلا لیا گیا ہے اور جنوری کے مہینے میں وہ اجلاس ویڈیو لنک پہ ہے یا پھر بلاوا آیا؟ بلاوا آیا جی. اچھا. اور کچھ لوگوں کو بلا لیا گیا وہاں پہ اور جن لوگوں کو وہاں بلا لیا گیا ہے وہ 16 سے 17 لوگ ہیں اور ان 16 سے 17 لوگ جو ہیں ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اسی کیمپ سے ہیں، جن کا ٹوٹل کا تعلق اسی کیمپ سے ہے.
مریم کے کیمپ سے ہے, وہاں پہ انہیں بلا لیا گیا ہے. پہلے فوری میٹنگ ہو سکتی تھی لیکن شادی اور اس کے بعد دیگر معاملات کی وجہ سے اس میٹنگ کو ڈے کیا گیا ہے, اور جنوری کے مہینے میں وہاں پہ ایک اجلاس بلایا گیا ہے. اس اجلاس میں یہ فیصلے کریں گے کہ پنجاب, اور خدا نخواستہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف گرفتار ہو جاتا تو پیچھے اور کون لیڈ کرے گا. مریم تو لیڈ کرے گی, اور کون ہوگا جو لیڈ کرے گا. پھر یہ بھی آپشن آ رہا ہے کہ اگر پنجاب میں تبدیلی لانی ہے تو پنجاب میں تبدیلی لانے کے بعد کس کو وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے. اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر وہ کس کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں. آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو خیریت طلب پوچھی گئی تھی نا چودھری شجاعت حسین صاحب کی, اور پھر یہ کہا گیا جب آپ وہاں تشریف لائیں تو ہمیں بھی ملیے گا. اس سے پہلے بھی چودھری شجاعت حسین صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی, اس وقت اتنی زیادہ گرم جوشی نہیں دکھائی گئی تھی. یعنی اب مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے ہٹ کے باقی آپشنز جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتی ہے. چودھری برادران نے نہیں جانا, میں پھر کہتا ہوں چودھری برادران جہاں پہ سٹینڈ لیتی ہیں وہیں پہ سٹینڈ لیں گے, وہ نہیں جائیں گے. لیکن اب مسلم لیگ نون آہستہ آہستہ مسلم لیگ نون کا وہ جو سخت رویہ تھا نا, اب وہ سخت رویہ رہے گا تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے لیے. باقی سیاسی جماعتوں کے لیے وہ سخت رویہ ختم ہو جائے گا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جن لوگوں کو یہ نوٹس دے رہے تھے, جن کو یہ پارٹی سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے پنجاب کے اندر, ان سے بھی آپ کو چند دنوں میں نرم رابطے شروع ہو جائیں گے. ان کو کہا جائے گا کہ آپ بالکل دوبارہ واپسی کے لیے ٹاسک کچھ رہنماؤں کو دیا جائے گا, یا دے دیا جائے گا, نہیں دے دیا گیا ہے. لیکن وہ سب جو رہنما تھے وہ تو یہ اشارہ چاہتے تھے شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہ وہ ہمیں یقین دہانی کروائیں تو پھر ہم خاموش ہوں گے. تو کیا ان کی طرف سے یقین دہانی کروائی جائے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہوگی یہ یقین دہانی, لیکن ابھی ان کی طرف سے خاموش نہ ہونے کی یقین دہانی نہیں ہوئی. اچھا, یہ جو آپ کا رزلٹ ہے نا آج کا خانیوال کا, اس نے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں بہت تقویت دی ہے. جو لاہور میں جسے نقصان سمجھ رہے تھے, خانیوال میں بہت اچھا رزلٹ ہے. یہ میں بھی رزلٹ دیکھ رہا تھا, مکمل نہیں آیا تو رانا سلیم تو بہت آگے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی اپنے ہدف پورے کر گئی, وہاں پورے کر گئی ہدف. پیپلز پارٹی کا جو یاد ہے ہم نے کہا تھا 11-12 ہزار ووٹ لینے ہیں انہوں نے, تو وہ اس کے پاس پہنچ گئی ہے. تحریک لبیک کے ووٹ بھی اچھے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے ووٹ بڑے کم ہوئے. آپ نے ٹی ایل پی کی بات کی, اب جب آپ یہ دیکھیں کہ ٹی ایل پی کسی سے محاذ رائی کر رہی ہے, اگر ضمنی الیکشنز میں دیکھیں تو وہ پی ایم ایل این ہے. ٹی ایل پی وہ ہے جو نیچے سے گراس روٹ سے اوپر آ رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ. اگر آئندہ عام انتخابات میں مد مقابل ٹی ایل پی ہوئی تو ٹی ایل پی تو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی. دیکھیں ٹی ایل پی بالکل پہنچائے گی نقصان. ٹی ایل پی کو دوبارہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی انہیں, اور وہ محنت کر بھی نہیں ہے. لیکن ان کا جو امیدوار تھا خانیوال میں, اگر آپ کے بہت متحرک امیدوار تھا, ایسا نہیں تھا, لیکن اس کے ساتھ ٹی ایل پی کا تھا ٹیگ لگ گیا, اور اس ٹیگ کی وجہ سے اس نے پہلے سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. ابھی تک کے رزلٹ کے مطابق اس نے پہلے سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. اور جب مکمل رزلٹ آتا ہے تو آپ دیکھیں گے, بلکہ مکمل رزلٹ تو یہ میرے سامنے پڑا آ چکا ہے, اور اس کے مطابق پیپلز پارٹی بھی اپنا ہدف پورا کر چکی ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے سے ڈبل سے بھی زیادہ لیڈ سے جیت چکی ہے. تحریک انصاف لوز کر گئی ہے. اور یہ خانیوال کا جو حلقہ ہے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں تھوڑا سا اس پہ بڑا غور, اس حلقے پہ بہت زیادہ توجہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی. جی, ڈاہا صاحب کی وجہ سے, ڈاہا صاحب کی وجہ سے بھی. ان کے قریبی عزیز بھی وہاں پہ رہتے ہیں, اور یہ کہے بکہے وہاں جاتے بھی رہتے ہیں, اور ریکارڈ ترقیاتی کام اور دیگر معاملات بڑی ان کی وہاں پہ ہے, اور وہاں پہ ایڈمنسٹریشن اور دیگر معاملات. تو اور جنوبی پنجاب کا یہ بڑا حصہ ہے. دیکھیں ملتان سے کتنا فاصلہ ہے اس کا, راجن پور سے کتنا فاصلہ ہے, اور یہاں پہ بڑی محنت ہے. اور اگر یہ اس جگہ پہ پی ٹی آئی جو ہے ضمنی الیکشن میں اور ورکنگ ڈے میں الیکشن ہو, اور آپ پہلے سے کم مارجن نیچے آ جائیں, یہ لاہور تو نہیں, اب تو نہیں کہہ سکتے پی ٹی آئی والے کہ جناب ہمارے پاس ہم نے تو امیدوار نہیں دیا. امیدوار دیا, امیدوار موجود ہے, امیدوار الیکشن لڑ رہا ہے, امیدوار کو مکمل سپورٹ حاصل ہے. اس کے باوجود بھی اگر امیدوار لمبے مارجن سے ہارتا ہے, پہلے سے زیادہ مارجن سے ہارتا ہے, اور وزیر اعلیٰ کا بڑا فیورٹ علاقہ بھی ہو اور یہ ہار جائے, تو نون لیگ کے لیے اچھا ہے, گڈ نیوز ہے. پی ٹی آئی کے لیے بری ہے. پیپلز پارٹی پھر وہاں پہ بالکل بنگڑے ڈالے گی. پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ جو تھا وہ 6000 کچھ ووٹ پہلے تھے, اب وہ 12 کے قریب چلے گئے, 12 سے اوپر جانے کے امکانات بھی ہو سکتے تھے. تو پیپلز پارٹی تو پھر ناچے گی نا, بنگڑے ڈالے گی کہ جناب یہ تو کمال ہو گیا, ہمارا ٹارگٹ پورا ہو گیا. ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ان کا کتنا ٹارگٹ ہے. تو یاسر اب صورتحال یہ ہے, اب میاں نواز شریف کو انہوں نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں, فیصلہ کر کے ہم ذرا تیز کھیلیں.
اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، وفاق میں یہ نعدم اعتماد میں جائیں گے، وہ وفاق میں نعدم اعتماد کی بات کریں گے، پنجاب میں آنے والے دنوں میں عدم اعتماد کا شور ڈالیں گے، اور شور ڈال کے وہ شو کریں گے کہ ہمارے پاس اتنے ووٹ ہیں۔ وہ عدم اعتماد لاتے یا نہیں لاتے، وہ اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم پر سیاسی دباؤ بڑھتا جائے گا، ہم پر جو وہ دباؤ ہے جو مختلف اداروں کی طرف سے ہے۔ چلیں آپ رانا صاحب یہ دیکھیں، موجودہ سیاسی صورتحال بھی دیکھیں اور معاشی صورتحال بھی دیکھیں، پھر اس پہ ان کی تحریک دیکھیں، اس پورے سینیریو کے اندر کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں ریلیف مل جائے گا جس کی وجہ سے وہ یہ ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں؟ ریلیف تو نہیں ملتا، ابھی تو دور دور تک ریلیف نظر نہیں آتا۔ دیکھیں جب شہباز شریف صاحب ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو بھتیجی جو ہے جو آج کل مصروف ہیں، وہ اچانک کوئی ایسا گول کھیل جاتی ہیں کہ جس سے ریلیف نہیں ملتا۔ تو لہٰذا ریلیف اسی صورت میں ملنا ہے کہ اگر پالیسی مکمل میاں محمد شہباز شریف کی ہوگی۔ اگر میاں محمد شہباز شریف کی پالیسی نہیں ہوگی تو کوئی ریلیف نہیں ملنا، یہ میں آپ کو بالکل کلیئر کہہ دوں۔ ریلیف کے لیے آپ کو ریلیف کی طرف جانا پڑتا ہے، ریلیف کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے کہ آپ وہ کام کریں جس سے کوئی ناراض کم ہو، لیکن بھتیجی ایسے کام کر جاتی ہے جس سے کافی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ویسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ شادی ختم ہونے نہ دے، پھر کوئی نئی کیس یا کوئی نئی چیز آنی ہے سامنے، تو اس کے بعد ریلیف کے چانس جو ہیں امکانات وہ بڑے کم ہو جائیں۔ چلے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکمت عملی تو واضح ہو چکی ہے، اسی ضمن میں پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے ناظرین، اسی بارے میں بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ جس طرح پروگرام کے آغاز پر پرویز رشید صاحب کا موقف یہ تھا کہ آج کا جو ضمنی مارکا تھا خانیوال میں وہی مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا، اور کچھ حد تک وہ کر چکا ہے۔ N133 کے نتائج نے بھی سمت کا تعین کیا تھا، ہمیں بہتری کی توقع ہے اور ہم اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کا موقف یہ تھا کہ سندھ کے اندر انہوں نے ایسی کیا خاص کارکردگی دکھا دی جس کا امپیکٹ پنجاب میں انہیں بہتری کی صورت میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری منظور صاحب نے۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چودھری صاحب اگر آج خانیوال کا الیکشن دیکھا جائے اور گزشتہ 2-3 روز کی اگر ہم ایکٹیویٹی دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان میں تکرار جاری تھی۔ یوں لگتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، لیکن آج کے نتائج تو کچھ اور بتاتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات جو بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سٹرگل کر رہی ہے، سٹرگلنگ موڈ میں ہے۔ اس کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم یہ کئی بار کر چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی شہادت کے بعد بہت لمبی سٹرگل کی، پھر اس سے نکلی اور 88 کے اندر الیکشن جیتا، باوجود اس کے کہ IGI بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد 90 کے اندر الیکشن کو آج بھی اصغر خان کیس پڑا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سندھ میں انہوں نے کیا کر دیا، وہ تاریخ کو ذرا پڑھ لیں تو شاید انہیں پتہ چل جائے گا کہ ان کی پارٹی نے تاریخ میں کیا 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 ہے۔ تو وہ بھی پڑا ہے۔ پھر ہم نے سٹرگل کی، 93 میں آ گئے، پھر 97 میں تو صرف 14 سیٹیں رہ گئی تھی، اس کے بعد پھر سٹرگل کی تو ہم آ گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ایک سٹرگلنگ موڈ میں ہے، اور نون لیگ بلا شبہ پنجاب کے اندر موجود ہے۔ تو ہم اس سٹرگلنگ موڈ میں ہے جس کو پتہ نہیں مسلم لیگ نون کیوں ہمارے ساتھ لڑائی کر رہی، ہم نہیں ان کے ساتھ کر رہے۔ یہ کل کا جو وہاں کا پرسوں کا واقعہ ہے اس میں بھی وہ جا کر حملہ آور ہوئے ہیں۔ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ PTI سے لڑنے کے بجائے پیپلز پارٹی سے کیوں لڑ رہے ہیں۔ شاید انہیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ PTI تو ایکسپوز ہو گیا اور آگے ہماری جو لڑائی ہوگی یا جو بھی سیاسی ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی۔ دوسری اگر انہوں نے دیکھنا ہے کہ سندھ میں کیا کیا ہے تو سندھ میں سارے پاکستان سے لوگ، ایون پنجاب سے بھی لوگ وہاں پہ علاج کروانے جا رہے ہیں۔ وہ دل کا آپریشن ہو وہاں پہ جا رہے ہیں، گردوں کا آپریشن ہو فری تو وہاں پہ جا رہے ہیں۔ اگر بہت بڑا ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں، یہ لیور ٹرانسپلانٹ پہ جو جگر کا آپریشن ہوتا ہے اس پہ، تو اس کے لیے بھی وہاں پہ ہی جایا جا رہا ہے۔ تو بہت سارے ایسے ہیں، ان پہ ایک صرف ہاسپٹل ہے PIC سارے پنجاب کا جو 12 کروڑ کی آبادی ہے، وہاں پہ انہوں نے سندھ میں 13 ہاسپٹل بنا دیے ہیں دل کے۔
تو پھر اسی طرح صاحب آپ نے کہا کہ نون لیگ نے جنگ شروع کی ہے، ہم تو اسے جنگ کر نہیں رہے. زرداری صاحب لاہور آئے، زرداری صاحب نے بڑی سخت الفاظ استعمال کیے اپنی تقریر میں، اور پھر شیر کا شکاری آصف علی زرداری، پھر انہوں نے کہا گیا جو اس دھرتی میں نہیں رہنا چاہتا وہ اس دھرتی کا نہیں ہے. تو اس سے الفاظ کے بعد تو جنگ شروع ہونی تھی نا. دیکھیے اس سے پہلے جو انہوں نے بدتمیزی کی یہ طلال چودھری نے، وہ بھی آپ کے نوٹس میں ہے، اور اس پہ کیا نوٹس لیا، اتنے دن وہ خاموش رہے، ہم خاموش رہے، ہم بھی جلسے کر رہے تھے، تو ہم نے تو کوئی اس لیول کی بدتمیزی نہیں کسی پہ کی. اور لیڈرشپ کا کام تھا نا، اگر کوئی اس نے بدتمیزی کی تھی تو اس کو کہتے کہ آپ اپنے معافی مانگو اور الفاظ واپس دو. انہوں نے نہیں کیا، تو پھر اس کا نیچرل ایک ریئیکشن بھی ہوتا ہے. انہوں نے کوئی بات کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی یہ دوسری بات ہے، لیکن کوئی غلط بات تو نہیں کی زرداری صاحب. یعنی آپ کہتے ہیں زرداری صاحب نے جو کہا وہ غلط بات نہیں ہے. ہاں، اس کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے یہ ایک دوسری بات. صحیح. چودھری صاحب، بقول آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت سٹرگلنگ موڈ میں ہے. اگر ہم کچھ عرصہ پہلے کے بلاول بھٹو صاحب کے یا آصف علی زرداری صاحب کے یا پی پی رہنماؤں کے بیانات سنیں، وہ وفاقی حکومت بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں آئندہ عام انتخابات میں. تو اگر سٹرگلنگ موڈ میں ہے تو پھر عام انتخابات میں اتنی بڑے مارجن سے کامیابی کیسے ملے گی؟ سٹرگلنگ موڈ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. ایک پارٹی ہوتی ہے جس کو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو جیتے ہوئے ہیں، وہ ریلیکس کر کے بیٹھ جاتی ہے. جیسے یہ لاہور میں گھر بلا کر لوگوں سے ووٹ مانگ رہے تھے، اور ہم نے کارنر میٹنگ کی، جلسے کیے، ڈور ٹو ڈور کیمپین کی، اور ایک ایک گھر میں گئے. تو یہ فرق ہے اسٹرگلنگ موڈ کا اور دوسرے موڈ کا. تو وہ ہم ایک اسٹرگلنگ موڈ میں ہیں، ہم اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم بلوچستان کے اندر سے، کے پی کے اندر سے، ساؤتھ پنجاب سے، سینٹرل پنجاب سے اتنی سیٹیں لے لیں گے کہ ہم آرام سے گورنمنٹ بنا لیں. پروین رشید صاحب نے آج ہمارے پروگرام میں کہا جی پیپلز پارٹی کا کارنامہ کوئی نہیں ہے، یہ کارنامہ ہے کو جیبیں بھر رہی ہے اور پیسے ووٹرز کی جیب میں ڈال رہی ہے اور ایک نئی ریت جو ہے وہ قائم کر رہی ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ پروین رشید صاحب نے. دیکھیں نا، اب وہ پارٹی یہ الزام لگا رہی ہے جس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے اور انجام بھی اس سے ہوتا ہے. کیا خوبی ہے کوئی بتائیں؟ کوئی میاں نواز شریف صاحب کوئی بہت بڑے اسپیکر ہیں، بہت بڑے کوئی کتابیں لکھی ہیں، کیا لیڈرشپ کی ہوتی ہے نا، ڈفرینٹ کوالٹیز ہوتی ہیں، تو ان میں کیا کوالٹی ہے سوائے اس کے؟ 85 سے پہلے کبھی رانا صاحب آپ نے پیسے سنے تھے کسی الیکشن میں؟ کہ پیسے بھی لگتے ہیں الیکشن میں؟ میں نے تو بطور طالب علم کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور پھر کوئی ابھی اس الیکشن کی بھی بات کر رہا ہوں 18 والے میں، نون لیگ کوئی ایک حلقہ بتا دے یا اس سے پہلے کا کوئی ایک الیکشن بتا دے جہاں پہ انہوں نے پیسے نہیں خرچ کیے یا ووٹ نہیں پرچیز چودھری صاحب لوگوں کو. پھر سوال تو بنتا ہے نا، آپ نے اسی پارٹی کے ساتھ مل کے موجودہ وفاقی حکومت کو ووٹ چور بھی کہا اور ان کے خلاف محاذ آرائی بھی کی، تو پہلے ان کو بھی تنبیہ کی جاتی. دیکھیں، ہم نے 2013 کے الیکشن میں بھی کہا تھا، زرداری صاحب نے کہا تھا کہ آر او الیکشن ہے، اور میں نے ہی سب سے پہلے اس پہ شروع کیا تھا، جس میں بعد میں پھر اعتزاز صاحب کی مسز کا حلقہ کھلوایا گیا، تو اس میں سے ہم نے جو ردی بھری ہوئی اور جو کچھ تھا تو اس الیکشن کو ہم نے ایکسپوز کر دیا. لیکن ہم چاہتے تھے کہ یہ زرداری صاحب کا خیال تھا کہ یہ کنٹینیوٹی رہنی چاہیے، اس کو ڈسکنٹینیو نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم نے پھر خاموشی اختیار کی کسی حد تک. لیکن اس کے باوجود ہم عدالت میں گئے تھے، ہم نے پی ٹی آئی کو سمجھایا تھا کہ کیا کرنا چاہیے. اس میں پیٹیشنر میں ہی تھا، میرے 2 وکیل تھے، چودھری اعتزاز صاحب اور کھوسا صاحب. تو ہم نے پی ٹی آئی کو کہا کہ ہم فارم 14 اور 15 اس وقت ہوتے تھے، یہ نکلواتے ہیں اور اس پہ سارا کیس چلاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ آپ کا کیس ہو سکتا ہے. تو پھر اعتزاز صاحب نے ان کو کہا کہ بسم اللہ کریں، پھر آپ یو آر دا لیڈ پارٹی. تو پھر اس کا فیصلے کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے نتیجہ. تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ اس الیکشن میں ہم کو خاموش نہیں رہے، لیکن ایک لیول پہ ہم گئے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر ہماری مرضی سے وہ کیس لڑا جاتا تو شاید وہ الیکشن نال اینڈ وائڈ ہو جاتا. جو صاحب آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور میں آپ سے جس حوالے سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ سمجھتے بھی ہیں. آپ کو 23 مارچ کا مارچ نظر آ رہا ہے؟ اچھا دیکھیے، میں کیونکہ سمجھ رہا ہوں کہ اب بھی کانفلکٹ ہے ان کے اندر، یکسوئی نہیں ہے، اور خاص کر ریزگنیشن سے استعفوں کے اوپر.
اب جس بنیاد پر پیپلز پارٹی کو انہوں نے اتنا زیادہ ملعون کیا، حالانکہ میں چلو نام نہیں لینا چاہتا، 3 بڑے لیڈر جو نون لیگ کے ہیں انہوں نے مجھے اسی دن کہا کہ یہ مولوی سے ہمیں بچانا، یہ کہیں استعفوں میں نہ لے جائے، یہاں پہ پنجاب میں الیکشن ہو جانا ہے اور لوگوں نے لائنوں میں لگ کر ووٹ دے دینے، تو یہ اگر ریزگنیشن ہوئے تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ تو اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کانفلکٹ ہے، ان کے اندر کانفلکٹ ہے، اور وہ جب تک آپ کوئی تحریک نہیں چلا سکتے ہوتے جب تک لیڈرشپ کے اندر یکسوئی نہ ہو۔ چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب مولانا فضل الرحمان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ بہت سی جماعتوں نے جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں انہوں نے ہاتھ کروا دیا، بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون، اس کے باوجود بھی وہ ان جماعتوں پہ تکیہ کیوں کیے بیٹھے؟ یہ تو پھر مولانا صاحب بھی بتا سکتے ہیں کہ کیوں تکیہ کر کے بیٹھے ہیں۔ صاحب آپ ایک سیاسی کارکن ہیں، بڑی گہری نظر ہے آپ کی۔ ہم نے میں وہی عرض کر لگا، ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی رہی، یہ تو کہتے تھے کہ ہم ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کریں، یہ کہتے تھے ہم سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کریں، تو ہم نے اس وقت کہا، جس کے نتیجے کے طور پر گورنمنٹ ایک دفعہ تو شیک ہو گئی تھی، کیونکہ سارے ضمنی الیکشن ہار رہی تھی، سینٹ کا الیکشن وہ ہار گئی، اور انہوں نے یہاں پہ سینٹ کا الیکشن ان کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر لڑ لیا، جو ہمیں کہا گیا تھا کہ اب ہمارے 22 ووٹ زائد ہیں وہ آپ کو دے دیں گے۔ ہم نے ان کو کے پی کے میں کہا، ہمیں کہا گیا کہ آپ یہاں سے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیں، ہم وہاں سے عباس فریدی کو اکوموڈیٹ کر لیں، ابھی جس کے گھر پہ اسلام آباد میں جس کے فارم ہاؤس پہ ابھی وہ بارات تیار ہو کے گئی ہے جنید صفدر کی، تو وہ عباس فریدی نے وڈرا نہیں کیا، جس کے نتیجے کے طور پر فرحت اللہ بابر صاحب وہاں سے ہار گئے اور ان کے سارے لوگ یہاں سے جیت گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس وقت کی کیفیت ہے، اس کے اندر چونکہ ایک فالٹی ایک غلط اسٹریٹجی ہے، اس پہ اختلافات جو ہیں وہ ہونے ہی ہونے۔ یعنی آپ کو اختلافات اس پہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو چودھری صاحب، پھر آنے والے الیکشن میں جو بلدیاتی الیکشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے کیا امید ہے؟ آپ نے کافی وقت کیا، بلاول بھٹو زرداری بھی لاہور کا دورہ کر چکے، آصف علی زرداری صاحب نے بھی اہم ملاقاتیں کی، تو آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ریوائول کس طریقے سے ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک تو پی ٹی آئی ایکسپوز ہوگی، اور دوسری آپ کو ایک بہت باریک نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نون لیگ کے اندر یکسوئی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر لیڈرشپ کے لیول پہ یا سی سی کے لیول پہ کوئی ابہام نہیں ہے، اور یہ آگے جو پولیٹیکل آگے جو آپ پرسپیکٹو دیتے ہیں، پیش منظر بناتے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے واپس اپنے جو ووٹر ہے اس کو اپروچ کرتی ہے، اور پیپلز پارٹی کا ووٹر کون ہے، مزدور ہے، کسان ہے، طالب علم ہے، ایک نوجوان ہے، ان کو انگیج کیسے کرتی ہے، یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہوں۔ جو صاحب آپ کے بڑے اہم رہنما رحیم یار خان سے احمد محمود صاحب جو ہیں سابق گورنر بھی رہے، یہ لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کی ہے، کیا کوئی آصف زرداری صاحب کا پیغام تھا؟ پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ میں دوبارہ قربتیں بڑھ رہی ہیں، کیا معاملہ تھا؟ اچھا، مجھے ابھی کنفرم نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کوئی ملاقات کی ہے یا نہیں، تو میں اس پہ کمنٹ کیا کروں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو کنفرم نہیں ہے یا آپ کو کنفرم نہیں؟ مجھے نہیں کنفرم ہے، پارٹی کا بھی نہیں پتا، میری کسی سے بات نہیں ہو سکی لیڈرشپ میں۔ تو چودھری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی ایسا ویسے چل رہا ہے، بیک ڈور رابطے کوئی ایسے چل رہے ہیں کہ دوبارہ سے ایک ہو جائیں؟ میرا نہیں خیال، وہ ٹائم گزر چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان دوبارہ سے رفاقتیں آپ کو دکھائی نہیں دے رہی اور اس کا وقت بھی گزر چکا ہے۔ بہت شکریہ چودھری منظور صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، دیگر ایشوز پہ ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ ہم پنجاب میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے بھی بات کر چکے اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے اہداف کا تعین بھی کر چکے ہیں، اس کا خلاصہ بھی کر چکے ہیں۔ بات اب کرتے ہیں خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کی۔
پہلا مرحلہ کس حد تک جوش و خروش کے ساتھ وہاں پہ کمپین جاری ہے, ہر کسی کو توقع کیا ہے, اور جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید صاحب نے کہا کہ بڑی مار پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کو, تو زمینی حقائق اس وقت کیا ہے؟ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. رانا صاحب, پرویز رشید صاحب کے موقف کی آپ تائید کرتے ہیں یا آپ کی خبریں کچھ اور بتاتی ہیں؟ نہیں, میری خبریں کچھ اور بتاتی ہیں. دیکھیں یاسر, وہاں پہ جو الیکشن ہے وہ ہے پشاور, نوشہرہ, کوہاٹ, ڈی آئی خان, لکی مروت, مالاکنڈ, باجور, مردان, سوابی, کرک, بنو, ٹانک, ہری پور, خیبر, چچا, ہنگو اور محمد. یہاں پہ الیکشن ہے. اب پتہ ہے یہ الیکشن جو ہے یہ قومی الیکشن سے بڑا الیکشن بن گیا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے امیدوار ہیں, یعنی بڑے بڑے نام. نہیں رانا صاحب, اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ اس کو اتنا بڑا مارکا کیوں بنا دیا کہ بڑے بڑے نام خود آگے بیچ میں؟ اس لیے کہ بلدیاتی جو اختیارات ہوتے ہیں, بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ آپ غور کریں, ایک ایم این اے اور ایک جب بڑا الیکشن ہے جو ضلع کا ہے یا تحصیل کا ہے, اس میں کتنے ایم این اے آئیں گے, کتنے ایم پی آئیں گے, نیچے کتنے لوگ آئیں گے, ٹاؤنز آئیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا الیکشن ہے. اور دیکھیں اس میں اوپن ووٹنگ ہے, عام لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے, وہ کوئی دوسرا معاملہ تو ہے نہیں. اس میں ہی تو پتہ لگتا ہے کہ کس کی کتنی مقبولیت ہے. یا سر یہ الیکشن بڑا اہم الیکشن ہے. اب مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کا صفایا ہو جائے گا, یہی دعویٰ پیپلز پارٹی کا بھی ہے, یہی دعویٰ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ہے, اور اوپر سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ مولانا صاحب کا حلقہ اور پیپلز پارٹی کا بھی وہاں پہ امیدوار, تحریک انصاف کا بھی امیدوار, مولانا صاحب کا بھی امیدوار, نون لیگ کے, مطلب یہ چل رہا ہے وہاں پہ. یا سر ان علاقوں میں 19 تاریخ کو الیکشن ہے. ایک تو اللہ کرے خیر و فیت سے یہ الیکشن ہو جائے اور پرامن طریقے سے یہ الیکشن ہو. آمین. اس الیکشن میں مجھے جو نظر آ رہا ہے, یہ جو علاقے ہیں ان میں سے 60, پہلے میں 50% کہتا تھا نا, اب میرے پاس اطلاع ہے کہ ان میں سے 60% جگہوں پہ پی ٹی آئی جیت جائے گی. اچھا, 60 سے بڑھ سکتی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی لگتا ہے اندر, اگر آپ ان کے رہنماؤں سے اصل وجوہات جانیں تو ان کو بھی لگتا ہے. اس کو اس کی بنیادی وجہ یہ لگتی ہے کہ یہاں کے رہنماؤں نے یا وزیر اعظم نے خود جا کے پشاور میں سکیمز کا اعلان کر دیا, اس لیے نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں. کوئی ایک جگہ ایسی ہے, کوئی ایک حلقہ ایسا ہے کہ جہاں پہ جس کی حکومت ہو اور وہ سکیموں کا اعلان نہ کرے. اور بھائی یہاں پہ لاہور میں جب آپ ڈاکٹر یاسمین راشد اور ان کے مقابلے میں محترمہ کلثوم نواز صاحبہ اللہ نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, وہ الیکشن لاری تو آپ کو پتہ ہے نا, راتوں رات سڑکیں بن گئی تھی. میں اینی شاہد ہوں, میں بھی اینی شاہد ہوں, میں بھی وہیں پہ, ٹھیک ہے, راتوں رات سڑکیں بن گئی تھی. راتوں رات زندگی میں ایسا ترقیاتی کام نہیں دیکھا. تو پھر مجھے بتائیں کون کیوں کا دعوے کر رہے ہیں؟ کیا سندھ میں ایسا نہیں ہوا؟ کیا کے پی کے میں نہیں ہو رہا؟ پنجاب میں نہیں ہو رہا؟ ہر جگہ ہو رہا ہے, کس جگہ نہیں ہو رہا؟ اب مزے والی بات ہے, الزام وہ لگاتا ہے کہ جو سب کچھ کر چکا ہوتا ہے. اس پر ایکشن کس نے لینا کس نے لینا یہ تو بات کا معاملہ ہے. دیکھیں اگر آپ یہ سمجھیں کہ بہترین سڑکیں بنانے سے ووٹ مل جاتا ہے تو پھر رانا صاحب ملتا ہے نہیں, ووٹ ملتا ہے نا, ملتا ہے, تو پھر آپ اس کارکردگی کیوں نہیں مانتے؟ پھر مہنگائی تو ایک سائڈ پہ رہے گی نا, پھر سڑکیں ہوگی نا سارا کچھ, پھر مہنگائی تو نہ ہوئی. پھر تو جس نے سڑکیں بنا دی لوگوں کو روٹی ملے نہ ملے, نوالا کھانے کو ملے نہ ملے. ہمارے ہاں سیوریج, گیس کی پائپ لائن, سڑکوں کی مرمت, تزئین و آرائش, اسی پہ تو ووٹ ملتے ہیں. چلیں اگر آج کل تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ چل رہا ہے کہ بریانی اور اس کے ساتھ 1000 روپیہ, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کہا گیا تھا 2000 ملے گا, انہوں نے 1000 کے ساتھ مٹھائی کا ڈبہ دے دیا. نہیں اب تو میں تھے تو آج وہ بھی فوٹیج دیکھی ہے جناب, 2 کلو چینی, 1 کلو گھی, وہ بھی اور کچھ تھوڑا سا آٹا, اور کہا گیا کہ جناب وہ رمضان پیکج جو ہے نا وہ انہوں نے رمضان سے پہلے دے دیا نا. تو یا سر یہ میرے پاس جو ہے یہ جو علاقے ہیں جس طرح پشاور, نوشہرہ, کوہاٹ, ڈیرہ اسماعیل خان, لکی مروت, مالاکنڈ, باجور, مردان, سوابی, کرک, بنو, ٹانک, ہری پور, خیبر, چارسدہ, ہنگو اور محمد, یہاں پہ مجھے جو لگ رہا ہے یہاں پہ 60% پہ کم از کم جو ہے وہ پی ٹی آئی جائے گی, کم از کم 60% پہ. میں نے آج بڑے قریب ختم ہونے والا ہے, دوسرا بھی تناسب بتا دیں پی پی اور پی ایم ایل این کا. باقی مکس ہوگا جی, باقی مکس ہوگا, مکس اچار ہے سارا. ہاں مکس اچار. پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ آ سکتی ہے. ہاں جی, پاکستان پیپلز پارٹی. ہاں جی, پیپلز پارٹی دوسرا. اس کی وجوہات کیا لگتی ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ووٹ بھی ہے, پیپلز پارٹی کو اے این پی کی بھی سپورٹ حاصل ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اسے الیکشن اچھے طریقے سے مینیج کرنا اور لڑنا آتا ہے. لیکن رانا صاحب باتیں تو یہ ہو رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ووٹ کھینچے گی وہ تو پی ٹی آئی کا کھینچے گی, پی ایم ایل این کا زیادہ نہیں کھینچے گی. آپ ایک غور کریں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ باتیں یہی ہو رہی ہیں, لیکن آپ یہ غور کریں نا کے پی کے اندر پی ٹی آئی جیتی کتنی اکثریت سے.
آپ کے پورے پاکستان میں کسی جگہ بھی ابھی تک مکمل ہیلتھ کارڈ نہیں ملے، وہاں مل چکے ہیں. وہاں پر مساجد کے اندر مؤذن جو ہے ان کے وظیفے پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہیں، کے پی کے میں لگ چکے ہیں. پورے پاکستان میں کہیں اتنی نوکریاں نہیں دی گئی جتنی کے پی کے میں ہو گئی ہیں. تو جو کام وہاں پہ ہوئے ہیں، اور کے پی کے وہ سیاسی مقامات یاسر ذہن میں رکھیے گا جو کئی سالوں سے بند پڑے تھے نا، جہاں جاتا کوئی نہیں تھا، اب وہاں پہ ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملتی، تو وہ سب کہتے ہیں کہ جناب انہی کی وجہ سے. تو یہ چیزیں تو آپ کو اکاؤنٹ کرنی پڑیں گی نا. وہاں پہ جب جس کو پتا ہے کہ روزگار مل گیا، جس کو پتا ہے کاروبار شروع ہو گیا، جس کو پتا ہے بقول آپ کے سڑکیں بن گئی، سیوریج کا مسئلہ حل ہو گیا، اور جہاں پہ آپ کے ایم پی ایم این اے اکثریت سے ہیں اور جیتے بھی اکثریت سے ہیں، تو پھر وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے کارکنان کی بھی، تو وہاں پہ رزلٹ بھی پھر اسی مطابق ملے گا. ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے اور رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت. بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.